खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका बख्शा कि हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खदमत में हाजिर हो सकें। सो मेरी गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें। इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है गलीतियों के नाम खत पौलुस रसूल का। और आप जानते हैं कि हमने पौलुस रसूल के खतूत पर एक सीरीज शुरू की है। इससे पहले हम इसकी 3 एपिसोड कर चुके हैं, जिसमें रोमियो का खत, कुरिन्थियों का पहला खत, कुरिन्थियों का दूसरा खत, और आज हम गलीतियों के खत पर बात करेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर नदीम परवेज साहब, जो कि लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, और इसी तरह तालीमी खदमात को पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज में सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि अक्सर स्टूडियो में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको एक बार फिर वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर परवेज खोखर साहब, सेव द लॉस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। पासबानी खदमत को सर अंजाम देते हैं और तालीमी खदमात को भी मुख्तलिफ तालीमी इदारों में सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज स्टूडियो में इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर परवेज खोखर साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आइए अज़ीज़ों, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के नाम से हम सारे तेरी पाक हज़ूरी में मौजूद हैं। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं जो तू हम पे रहम करता है, फजल करता है, हमें एक जगह पे इकट्ठा करता है ताकि हम तेरे कलाम की सुंदर बातें जानें, समझें, सीखें। हमारे दिल सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी से भरे हैं। हम फेथ टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और जितने खुदाम, जितने भाई हम सारे मिलके इन आज तेरे पाक कलाम की बातों को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, हम उनके लिए सबों के लिए बरकत चाहते हैं। और बहुत सारे लोग इसको सुनते हैं, देखते हैं, हम उनके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद, तेरे पाक रूह को दावत देते हैं, आए, हमें सिखाए, हमें गाइड करे, हमें लीड करे, ताकि बहुत सारे लोग इन बातों से बहुत सारी बरकत को हासिल करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर नदीम परवेज साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि गलीतियों की कलीसिया कब और किसके वसीला कायम हुई और जुग्राफियाई तौर पर यह कहाँ वाक़या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने आज इस प्रोग्राम में जो है वो आने के लिए दावत दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ फेथ टेलीविज़न के लिए और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए, और दुआ गो हूँ कि सारी टीम को, आप सबको खुदावंद अपने नाम के जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करें। आपका जो क्वेश्चन है कि ये गलतियों की जो कलीसिया है ये कब और किसके वसीला से जो है वो कायम हुई और जोग्राफियाई तौर पर ये कहाँ पर जो है वो वाक़या थी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कलीसिया कब जो है वो कायम हुई है। तो इसके लिए जब हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक देखते हैं तो पौलुस रसूल का जो पहला मिशनरी सफ़र था, जिसका हमें मिलता है कि तकरीबन 47 to 49 AD में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने अपने इस मिशनरी सफ़र को जो है वो किया है जी। तो तकरीबन 48 AD का जो है वो टाइम हमें मिलता है कि जब पौलुस रसूल ने गलतियों का वहाँ पर गलतिया के इलाका में जो है इस कलीसिया की बुनियाद उसने वहाँ पर रखी है। अपने पहले मिशनरी सफ़र के दौरान जो है उसने इस इलाका के अंदर कलीसिया को जो है वो कायम किया है जी। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में अमाल की किताब के अंदर उसके 13वें और 14वें बाब के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है
وہ لفظ گلتیہ جو ہے یا اس علاقے کا جو ہے وہ ذکر تو ہمیں نہیں ملتا، جی لیکن اس کے جو اس کے اندر جو علاقہ جات پائے جاتے تھے ان کا ذکر ہمیں ضرور ملتا ہے، جیسے کہ ہمیں جو ہے وہ ذکر ملے گا اکنیوم کے علاقے کا، دربے کے علاقے کا، لسرا کے علاقے کا جو ہے وہ ذکر ملے گا، پسیا کے علاقے کا جو ہے وہ ذکر ملے گا۔ یہ وہ سارے علاقہ جات ہیں جو کہ گلتیہ کے اندر جو ہے وہ آتے تھے۔ اس علاقے کے اندر پولس رسول نے جو ہے وہ خدمت کی ہے، اور تقریباً 48 کے اندر 48 AD بعد از مسیح جو ہے اس میں جو ہے اس کلیسیا کو قائم کیا گیا ہے۔ جی اور پھر اس کے بعد دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ کس کے وسیلہ سے یہ کلیسیا جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، جی تو جب ہم انہی ابواب کو جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے ساتھ کیا ہے بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب میں 13ویں اور 14ویں باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، چونکہ یہ لمبا پیسیج ہے لہذا میں اس کو پڑھوں گا نہیں، لیکن جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے سامعین ہیں، وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 13واں باب 14واں باب آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے یہ ساری باتیں اس سے مل جائیں گی۔ تو ان ابواب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں برناباس اور پولس یہ دونوں جو خدا کے خادم ہیں یہ ہمیں خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی لہٰذا برناباس اور پولس کی خدمت کے سبب سے یہ کلیسیا جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ اور بھائی صاحب آپ کے کویسچن کا جو تیسرا حصہ ہے جس میں آپ نے جو ہے یہ پوچھا ہے کہ یہ کلیسیا جغرافیائی طور پر جو ہے وہ کہاں پر واقع تھی، کہاں پر آباد تھی، تو جب ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو تقریباً 20,000 جو گال کے قبیلہ کے لوگ تھے، خاندان تھے، یہ جو ہے وہ شمالی وسطی ایشیائی کوچک کے اندر جو ہے وہ آئے ہیں، اور یہاں پر ایشیائی کوچک کے اندر آ کر انہوں نے جو ہے مختلف علاقوں پر جو ہے وہ اپنا قبضہ کیا ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی سکونت کو جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور 3 بڑے حصے تھے، 3 بڑی جگہیں تھیں جہاں پر انہوں نے آ کر بسنا شروع کیا، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انکرا کا ایک علاقہ تھا جہاں پر یہ لوگ آ کر آباد ہوئے، جی نمبر 2 پسینوس کا ایک علاقہ تھا جہاں پر یہ لوگ اپنا تسلط انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا، اور پھر نمبر 3 ٹاویم کا ایک علاقہ تھا جہاں پر انہوں نے آ کر اپنی رہائش جو ہے اس گال کے قبیلہ کے لوگوں نے آ کر وہاں پر ان 3 جگہوں پر اپنی رہائش کو، اپنے قبضہ کو جو ہے وہ کیا ہے۔ جی اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو 25 BC میں ہمیں نظر آتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے جو ہے ان علاقوں پر اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کر لیا، اور ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے اس نے اپنے قبضہ میں کر لیا، اور یہ روم کا حصہ جو ہے، یہ علاقے جہاں پر گال کے لوگ آ کر بسے تھے، جی یہ روم کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ اور پھر جو آخری بادشاہ تھا روم کا جس کا نام امائنٹس تھا، اس نے 24 BC میں باقاعدہ طور پر ان علاقوں کو جہاں پر یہ لوگ آ کر آباد ہوئے تھے، انہوں نے اس علاقے کو جو ہے باقاعدہ طور پر اپنا ایک صوبہ بنایا اور اس کو گلتیہ کا نام جو ہے وہ دیا، جی جہاں پر پولس رسول نے خدمت کا کام سر انجام دیا اور کلیسیا کو جو ہے وہ قائم کیا۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑا مفصل جواب خدا کے خادم نے دیا۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر پرویز صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ تو ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ جان لیا کہ یہ کلیسیا کب قائم ہوئی، سو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گلتیوں کا خط کب لکھا گیا، کس نے لکھا، اور مصنف کو یہ خط لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ پاسٹر مصور صاحب میں شکرگزار ہوں خدا سالوس کا، پھر آپ کی ساری محبت کا کہ آپ گاہے بگاہے ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ مل کے خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکیں۔ میں فیتھ ٹیلی ویژن کے لیے خدا باپ کی شکرگزاری کرتا ہوں، سسٹر جان برکت صاحب کے لیے شکرگزار ہوں، اور میری دعا ہے کہ ساری ٹیم جو بڑی جانفشانی کے ساتھ، فیتھ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم بڑی جانفشانی کے ساتھ جو کام کر رہی ہے، کام کرتی رہے، اور خدا کے کلام کی وسعت جو ہے وہ بڑھتی جائے اور خدا کے نام کو جلال ملتا رہے۔ میں شکرگزاری کرتا ہوں۔ بھائی صاحب بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ کلیسیا تو قائم ہوئی، یقیناً ابھی بات چیت ہوئی جو خدا خادم نے، پاسٹر ندیم بھائی نے جو باتیں کی، بتایا کہ یہ کلیسیا قائم ہوئی ہے
मुक़द्दस पॉल की खिदमत की वजह से पहले बशाती सफ़र, दूसरे बशाती सफ़र के दौरान इन इलाका जात के अंदर खिदमत का काम किया गया, कलीसिया बनी। तो जब ये कलीसिया बनी है तो फिर कलीसिया को ख़त भी लिखा गया है, जो गलतियों के नाम कलीसिया का ख़त है, जैसे जब हम इस पर बात कर रहे हैं, तो ये जो ख़त लिखा गया यकीनन इसका मुसन्निफ़ जो है, इसको लिखने वाला जो शख्स है वो मुक़द्दस पॉल ही है जी, पॉल ही है। अब ये कब लिखा गया है, इसके दो नज़रियात हैं। एक नज़रिया है कि ये लोग जो हैं शुमाली जानब बसे हैं, तो शुमाली लोगों को लिखा गया। कुछ लोगों का मानना ये है कि जनूबी एरिया के अंदर जो लोग बसे हैं उनको लिखा गया है। अब जो लोग तो शुमाली नुक्ता नज़र वाले हैं कि शुमाली नुक्ता नज़र में वो जो लोग वहाँ थे उनको ये लेटर लिखा गया, तो वहाँ 19वीं सदी के अंदर जर्मन के जो स्कॉलर्स हैं वो इस पर खासा जोर देते हैं कि ये शुमाली एरिया के जो जगह है वहाँ पे जो लोग थे उनको लिखा गया। अगर ये माना जाए कि उनको लिखा गया तो फिर ये ख़त जो है ये जब यरूशलेम की काउंसिल हुई है ये उसके बाद की डेट सामने आती है। और अगर ये जनूबी एरिया की बात हो कि जनूबी एरिया जो है वहाँ पे लिखा गया ख़त, जो कि वहाँ पे लोग बसे हैं, तो पॉल ने अपने इब्तदाई दौरों के अंदर वहाँ पे खिदमत का काम, जैसे कि अंताकिया, कनीम, लुस्त्रा और दरबे के अंदर खिदमत का काम किया है। तो ये जनूबी एरिया अगर ये यहाँ का बात होती है तो फिर इसका मतलब है कि ये बात है यरूशलेम की कलीसिया, यरूशलेम की जो काउंसिल है उससे पहले का ख़त है जी। तो इसको जो सपोर्ट करते हैं स्कॉलर्स, वो बरतानिया के, अमेरिका के स्कॉलर्स जो हैं वो इस पर जोर देते हैं जनूबी एरिया के अंदर जो लोग हैं उनको लिखा गया। वहाँ के 19वीं सदी के अंदर जो है वो जर्मनी के जो स्कॉलर्स हैं, मुफस्सिरीन हैं, वो उस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। लेकिन अगर हम जनूबी एरिया वाली बात करें कि इस एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा गया है, तो फिर ये काउंसिल से पहले का बात है। काउंसिल हुई है, यरूशलेम की जो काउंसिल है वो हुई है 49 AD में जी, 49 AD में। तो अगर ये उससे पहले लिखा गया तो ये 48 के लगभग ये लिखा गया ख़त। तो इसके अगर हम डेट कंफर्म बात करें कि उनके मुताबिक जो है क्या, तो 48 लगभग के पास जो है ये लेटर जो है ये लिखा गया। अब बात हो गई कि लिखने की जरूरत क्यों पेश आई है जी। पॉल ने मुनादी की, पॉल ने वहाँ पे कलीसियाएं कायम की हैं, एशिया कूचे के अंदर बहुत सारी कलीसियाएं कायम हो गई। तो फिर ख़त लिखने की वजह क्या बनी? वजह ये बनी जब मुक़द्दस पॉल ने, नाज़रीन, जब मुक़द्दस पॉल ने इस एरिया के अंदर खिदमत अंजाम दी है, बताया कि यीशु मसीह को कबूल करने से ही निजात मिलती है। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। ये वो लोग थे जो गाल के कबीला के थे, जो फ्रांस इसका इलाका है वहाँ से लोग हिजरत करके यहाँ पे आए थे, और ये मतलून मिजाज थे, जल्दी से बदल जाने वाले थे। लेकिन इसके बावजूद जब मुक़द्दस पॉल ने यहाँ पे मुनादी की है, आके बताया है, तो ये गैर यहूदी थे बेसिकली। ये यहूदी कौम नहीं थी सर जी, ये यहूदी कौम नहीं। जब यहाँ पे मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जब यहाँ पे मसीह की मुनादी की, इन्होंने बड़ी जल्दी से उसको कबूल कर लिया, और जब कबूल कर लिया तो ये मसीह बन गए। अब ये हो ये रहा था, होता तो ये था कि बेसिकली यहूदी जो कौम थी वो मसीह बनते थे कलाम सुन के, लेकिन यहाँ पे लिखा बताया जा रहा है कि ये लोग ना तो यहूदी हैं, इनकी बैकग्राउंड यहूदी नहीं है, ये गैर कौम के लोग थे, और गैर कौम के लोगों ने जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया जी, ये मसीह हो गए। अब यहूदी जो थे उनका मानना ये था कि यार मसीह जो है उसके दो स्टेप हैं। वो कहते पहला उसका स्टेप ये है कि ये लोग यहूदी होने चाहिए, यहूदियत से मसीह का अगला स्टेप होता है, यानी कि पहले शख्स यहूदी है, उसके बाद उसका अगला स्टेप है वो मसीह होना चाहिए। तो उनका मानना यह था कि ये तो यहूदी नहीं है, तो इसलिए इनको पहले यहूदी होना चाहिए, यानी कि यहूदी जो रस्म रिवाज हैं उन पे उनको मानना चाहिए। ये वजूहात ही यहाँ पे जो झूठे किस्म के उस्ताद आगे उन्होंने इस तरह की तालीम देना शुरू कर दी, यानी तालीम क्या देना शुरू कर दी। हालांकि ये मसीह बन गए, इन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, लेकिन तालीम यहाँ पे दी जा रही है नहीं, पहले इन लोगों का खतना होना चाहिए। ये बेसिक तालीम थी, यानी कि ये खतना होगा तो ये यहूदियत में आएंगे, और यहूदियत के बाद जो है इनको यहाँ पे, यानी कि इसराइल का जो तसलसल है, इसराइल का तसलसल है वो असल में मसीहत है। वो कहते हैं अगर मसीह बंदा है, ये मसीह हो रहा है, तो यहूदियत से होना चाहिए, इसराइल से होना चाहिए। लेकिन ये लोग चूंकि गैर कौम से हैं, इसलिए इनको खतना करवाना बड़ा जरूरी है। ये तालीम दी जा रही थी। और एक चीज थी, वो चीज ये थी कि मूसवी शरीयत को मानना इनके लिए बड़ा जरूरी है जी। मूसवी शरीयत, यानी कि मूसवी शरीयत के अंदर जो खुराक है, खाने पीने के तर्ज़ो ज़िंदगी है, वो उस तरह की होनी चाहिए। ये इस तरह की तालीम जो है
وہ دی جا رہی تھی، اور تعلیم دینے والے کون تھے؟ جھوٹے استاد تھے۔ جب یہ باتیں مقدس پال تک پہنچی ہیں تو یہ اس کو سمجھ آئی کہ یار میں نے اتنی محنت کی ہے، اور اتنی محنت کرنے کے بعد میں نے کلیسیا قائم کی، لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، تو اس کے بدلے میں مقدس پال نے ایک جس کو کہتے ہیں نا غصہ بھرا خط، غصے والا خط، اور میں نے کہ ایک ایسا خط، ایک ایسا لیٹر لکھا جس میں اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، اور یہ ہمیں مل جاتا ہے اگر ہم گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا پہلا باب ہی کا مطالعہ کریں جی تو میں اس کی 6 آیت آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، میں تعجب کرتا ہوں جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے ہو۔ اصل میں وہ لوگ ان کو بتا رہے تھے کہ یار آپ کو یہ کام بڑا ضروری ہے، تو یہ باتیں جب آ رہی تھیں، اس کے بدلے میں یہ خط لکھا۔ خط لکھنے کی وجہ اصل میں یہ تھی۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے دیا، اور ہم نے اس وجہ کو جانا ہے کہ کیوں بزرگ پولس رسول نے گلتیہ کی کلیسیا کو یہ خط لکھا۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بائبل مقدس میں گلتیوں کے خط کی کیا اہمیت ہے؟ پیسہ ہر دفعہ کی طرح میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یوں تو بائبل مقدس کی ہر کتاب، ہر باب، ہر آیت اور ہر ایک لفظ جو ہے وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، جی، لیکن اسپیسیفکلی ابھی چونکہ ہم گلتیوں کی جو ہے وہ کلیسیا کے بارے میں، اس خط کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو ابھی خدا کے خادم نے پاسٹر پرویز کھوکھر نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس ساری بات کو بیان کیا کہ یہ خط لکھا کیوں گیا تھا، جی، کیا وجہ تھی یہ خط لکھا گیا۔ وہاں پر جھوٹے استاد جو ہے وہ آگے تھے، لہٰذا ان کی غلط تعلیمات کو روکنے کے لیے جو ہے پولس رسول نے روح القدس کی رہنمائی میں اس خط کو جو ہے وہ تحریر کیا۔ جی، تو اگر جب وہ ہم دیکھیں یہاں پر گلتیوں 4 باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر اگر ہم چلیں تو یہ آیت مجھے بہت زبردست آیت جو وہ لگتی ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ لکھا ہے، اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ آمین۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ جی، پولس رسول جس نے وہاں پر بہت وقت لگا کے محنت کر کے کلیسیا کو جو ہے وہ قائم کیا ہے، اس کے اندر کلیسیا کے لیے درد ہے۔ جی، جو لوگ جھوٹی تعلیمات کے پیچھے لگ گئے ہیں، غلط تعلیم کے پیچھے لگ گئے ہیں، پولس رسول ان کے لیے اپنے اندر درد کو جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس خط کی جو نہایت اہم بات مجھے لگتی ہے کہ پولس رسول زندگیوں کو بچانے کا ایک درد اپنے اندر جو ہے وہ رکھ رہا ہے، اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ ہر ایک خادم کے اندر ہونی چاہیے، جی، کہ ہم روحوں کو بچانے والے ہوں، ہم زندگیوں کو بچانے والے ہوں۔ اور یہاں پر تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جننے کے سے درد لگے ہیں، اور ہم سب بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ کس قدر ایک سویئر پین کی جو ہے وہ یہاں پر وہ بات کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے اندر روحانی درد کو کس قدر جو ہے وہ رکھ رہا ہے کہ یہ لوگ جو کلیسیا کے لوگ ہیں، ان کو ابلیس اپنی طرف غلط تعلیم کی طرف جو ہے وہ نہ لگا لے، بلکہ یہ بچ جائیں، مسیح جو ہے وہ ان کے اندر صورت پکڑ لے۔ کیونکہ پولس رسول اپنے تعلق سے بھی کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ وہ بھی مسیح کی مانند بنا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جتنے ایماندار ہیں، اس دور کے جتنے لوگ ہیں جن میں وہ خدمت کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے مسیح کی مانند جو ہے وہ بن جائیں۔ اور یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہے کہ مجھے جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ یہ نہایت اہم بات ہے۔ سو پہلی بات تو یہ ہے، آج کے دور میں بھی ہمارے لیے خادم ہوتے ہوئے، اور نہ صرف خادموں کے لیے، نہ صرف پاسٹرز کے لیے، نہ صرف جو ہے وہ ایونجلسٹ کے لیے، صرف وہی لوگ نہیں جو خدمت کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سٹیج پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں، فرنٹ پر نظر آتے ہیں، بلکہ یہ ایک عام شخص جو کلیسیا کا رکن ہے اور ایماندار ہے، یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے
کہ وہ روحیں بچانے والا بن جائے, وہ زندگیوں کو جیتنے والا بن جائے, ہم بہتوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال لانے والے ہوں, تاکہ یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے تو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ رہا ہوا معلوم نہ ہو, بلکہ ہم سب جو ہے وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہوں. پھر اس سے آگے چلتے ہیں, بہت ساری اور بھی باتیں ہیں لیکن میں چند ایک باتیں جو ہے وہ شیئر کروں گا. پھر اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو 5 باب کی پہلی آیت میں جب ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو. یہ جیسے کہ ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ شریعت کے تابع ہوتے چلے جا رہے تھے, اور یہودی جو لوگ تھے وہ پہلے یہ چاہتے تھے کہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ پہلے شریعت کو پورا کریں, موسوی شریعت کے اندر آئیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسیحیت کو قبول کریں, مسیح کو قبول کریں. اب یہاں پر پولس رسول یہی بات کر رہا ہے کہ تمہیں تو آزاد کر دیا گیا, ہر طرح کے گناہ سے تمہیں آزاد کر دیا گیا, یسوع مسیح نے کر دیا ہے, ہر طرح کی شریعت سے تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دیا ہے, اور اب پھر سے تم غلامی کے جوے میں نہ جتو. یہ انتہائی اہم بات جو ہے وہ پولس رسول یہاں پر کر رہا ہے, اور آج کے دور میں ہمارے ساتھ بھی روح القدس جو ہے یہی کلام کرتا ہے. شاید بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں بہت سارے پرانے معاملات کے اندر, اپنی پرانی زندگی کی باتوں کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوتے ہیں, لیکن روح القدس ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم آزاد ہو چکے ہو. یسوع نے اپنے لہو کو جو ہے وہ تمہارے لیے بہا دیا ہے, تم تو آزاد ہو, کیوں غلامی کے جوے میں پھر سے جتتے ہو. پھر اس کے بعد 5 باب ہی کے اندر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں 22ویں آیت کو دیکھتے ہیں, تو یہاں پر 22ویں 23ویں آیت کے اندر ہمیں جو ہے وہ روح القدس کے پھلوں کے تعلق سے جو ہے وہ نظر آتا ہے. یہاں پر پولس رسول جو ہے وہ غلطیوں کو ایک تعلیم دے رہا ہے روح القدس کے تعلق سے, اور ٹھوس تعلیم جو ہے وہ دے رہا ہے. یہ خوبصورت بات ہے کہ ہم آج کے دور کے اندر ان باتوں کو سمجھیں, سیکھیں, تاکہ ہم جو ہے وہ وقت کے اعتبار سے استاد بننے والے ہوں. پولس رسول نے ان لوگوں کو ٹھوس تعلیم دی ہے, ان کو یسوع کے تعلق سے بھی بتایا ہے, ان کو خدا کے تعلق سے بھی بتایا ہے, ان کو روح القدس کے تعلق سے بھی بتایا ہے, روح القدس کے پھلوں کے تعلق سے بھی بتایا ہے. اور شاید آج بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں جو شاید آج بھی روح القدس کے پھلوں کی اہمیت کو, اس کی امپورٹنس کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے. لہٰذا آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں, سیکھیں اور اس میں مضبوط ہونے والے ہوں. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, خدا کے خادم کے وسیلہ ہم نے اس خط کی اہمیت کو بائبل مقدس میں جانا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب سے ہوگا. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ غلطیوں کے خط میں کن کن موضوعات پر بات ہوئی ہے اور اس خط کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ پاسٹر مصطفیٰ صاحب, بڑی خوبصورت بات کہ کن کن موضوعات پہ. اس کا جو مین تھاٹ ہے, مین موضوع ہے, چونکہ یہودیوں نے ایشو کھڑا کیا تھا کہ جو مسیح بن گئے ہیں پہلے انہیں یہودیت میں سے ہو کے گزرنا چاہیے, تو پھر تو خداوند کے فضل سے اور خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے مقدس پال نے جو چیز وہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ میرے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے. پہلی بات یہ ہے, یہودی اور جو غیر قوم ہیں دونوں ایمان سے نجات پائیں گے. یہودی ہوں, غیر قوم ہو, کوئی بھی ہو, اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نجات کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں غلطیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط, اس کے 2 باب کی 15ویں اور 16ویں آیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے, گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں, تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے. خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں, نہ کہ شریعت کے اعمال سے, کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا. تو پہلا جو نقطہ, پہلا جو موضوع اس نے بنایا ہے بڑا خوبصورت ہے, وہ یہ ہے کہ ایمان کے وسیلے سب کچھ ہوگا, اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. یہ بڑی خوبصورت. اگلی ایک اور چیز بڑی خاص تھی, وہ یہ تھی کہ شریعت کا جو مقصد ہے وہ اصل میں وہ ہے کیا, اس کو موضوع بنایا گیا.
ان کو بتایا گیا جو شریعت کو ہی فوکس کرنا چاہتے تھے, جو لاگو کرنا چاہتے تھے کہ پہلے شریعت میں ہونا ضروری ہے, یعنی کہ ان کا ختنہ کرانا ضروری ہے, شریعت کی باتوں پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس کو مقدس پال نے جو ہے فوکس کیا. غلاطیوں کی کتاب کے 30 باب کی 21ویں آیت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ مل کے ضرور اس کو پڑھنا چاہوں گا. خدا کی 30 باب کی 21ویں آیت ہے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے, 21ویں ورس ہے, پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی. یہ خوبصورت بات ہے. انہوں نے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے. شریعت جو ہے, پر شریعت ہے کیا, اس کا مقصد کیا تھا؟ میں 24ویں اور 25ویں آیت بھی پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. 24ویں آیت, خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے مقدس پال نے کیا سکھانا چاہا؟ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں. اس نے کہا شریعت استاد تو ہے, لیکن اس کے باوجود ایمان جو ہے, ایمان ہی ہمیں راست باز ٹھہرائے گا. یہ بات آگے 25ویں آیت بھی ضرور پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے, مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے. استاد آ چکا, استاد کون ہے؟ جب کیا لکھا ہے, جب ایمان آ چکا. ایمان کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے. اور یہی اسی ایمان پہ خدا یسوع مسیح نے کلیسیا کو بلڈ کیا تھا. سر اگر آپ کو یاد ہو, مقدس متی کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 18ویں آیت, جہاں پہ خدا یسوع نے مقدس پترس کو کہا تھا, پترس تو میں بھی تجھے کہتا ہوں, شمعون پترس میں بھی تجھے کہتا ہوں, تو پترس ہے اور میں اس پتھر پہ یعنی کہ تیرے ایمان پہ کلیسیا بناؤں گا. ایمان اس کا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, اور اس نے یسوع مسیح نے اسی ایمان پر کلیسیا کو بلڈ کیا, چرچ کو بلڈ کیا, چرچ کی بنیاد رکھی. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان اگر ہے تو ٹھیک ہے, شریعت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے, ایمان رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. یہ پہلی بات تھی. ایک اور چیز جس کو فوکس کیا گیا ہے, اس کو موضوع بنایا گیا ہے, مسیح آزادی, جس کو بھی پاسٹر ندیم صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, جو کہ 5ویں باب کی پہلی آیت ہے. 5ویں باب کی پہلی آیت کیا ہے؟ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو. یہ تو اس وقت ان کی بات ہو رہی تھی کہ شریعت میں دوبارہ نہ جاؤ, شریعت کی باتوں کی طرف نہ جاؤ, شریعت کو اپنے اوپر لاگو مت ہونے دو. لیکن آج ہمارے لیے کیا ہے؟ آج کلیسیا کے لیے, آج ہمارے لیے بھی یہ کہ اگر ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, ہم چرچ بن گئے, ہم مسیح بن گئے, تو پھر ہمیں جو معاشرے کی ہمارے اوپر معاشرے نے جو چیزیں ہمارے اوپر تھوپ رکھی ہیں, ہمیں اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. پال نے اس لیے کہا تھا اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو, تو یہ بھی بڑا اہم تھا. ایک اور چیز جس کو فوکس کیا گیا ہے وہ ختنہ ہے. وہ 5ویں باب کی 2 آیت سے لے کے اس کے 6 آیت تک پاک کلام کے اندر میں اس کو دیکھو, میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا, بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے. تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو, مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم, کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بار آنے کے منتظر ہیں. اور مسیح یسوع میں نہ ختنہ کچھ کام کا ہے نہ مختونی, مگر ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. اس کو فوکس کیا گیا, یہ بہت ضروری تھا. ایک چیز اور سر وہ یہ تھی کہ جسم کے کام, ایک چیز اور جسم کے کام اور روح کے کام, ان کو شیئر کیا گیا. مقدس پال نے ان کو فوکس کیا کہ جسم کے کام کیا ہیں, جو کہ ہمیں غلاطیوں کی کتاب کے 5ویں باب کی 19ویں ورس سے مل جاتے ہیں. اور پھر روح کے کام کیا ہیں, روح کا پھل جس کو کہا گیا ہے وہ غلاطیوں کی کتاب کے 5ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں مل جاتا ہے, روح کا پھل. تو ہمیں روح کے پھلوں کو جو ہے اس کو, جیسے ابھی خدا خادم کہتے ہیں کہ بہت دفعہ روح کے پھلوں کو لائٹ لیا جاتا ہے, اور روح کی نعمتوں کو جو ہے ہم بہت دفعہ روح کی نعمتوں کو فوکس کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ پال نے بڑا زور دیا اس بات پہ کہ اگر ہم روح میں پیدا ہوئے ہیں, نئے طور سے پیدا ہوئے ہیں, نئے طریقے سے پیدا ہوئے ہیں, جو مسیح میں وہ نیا مخلوق ہے, اور ہم یسوع مسیح کے ساتھ پوستہ ہیں. یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے, ہم اس کی ڈالیاں. اگر ڈالیاں ہیں تو پھر فروٹ بھی ہونا چاہیے, پھر پھل بھی ہونا چاہیے. اور مقدس پال نے اس کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمیں جسم کے کاموں کو نہیں, بلکہ روح کا جو کام ہے, روح کے جو پھل ہیں
وہ نظر آنے چاہیے, اس کو وہ ہماری زندگی میں نظر آنے چاہیے. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا اس میں. آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. سو ناظرین, خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس خط میں کن موضوعات پر بات ہوئی ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ غلطیوں 3 باب کی 24ویں آیت, بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کی وضاحت فرما دیں. خدا کے خادم پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب نے بھی جو ہے تھوڑا سا اس آیت کے تعلق سے جو ہے وہ ہلکا سا جو انہوں نے بیان کیا ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس کو مزید تھوڑا اور جان پائیں. بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں. یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول شریعت کو استاد کی حیثیت جو ہے وہ دے رہا ہے. جی. اور جیسے ہم پہلے بھی 2-3 بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہودی جو لوگ تھے وہ اس بات پر زور دے رہے تھے, ایمفیسائز کر رہے تھے کہ جو کوئی بھی مسیحی ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے یہودیت میں شامل ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسیحیت میں شامل ہو. جی. دراصل وہ مسیحیت کو اپنا یہودی ہونے سے جو ہے وہ جوڑنا چاہتے تھے. اب وہ یہاں پر لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں, سکھا رہے ہیں کہ پہلے شریعت کو پورا کرو. اور پولس رسول جو ہے وہ شریعت کو یہاں پر کنڈیم نہیں کر رہے, بلکہ وہ شریعت کی اہمیت کو, اس کی امپورٹنس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. جی. پولس سے کہا کہ شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی ہے. اور استاد کی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے. استاد جو ہے وہ کوئی اہمی سا نہیں ہوتا, بلکہ بائبل مقدس کے مطابق جو ہے جب ہم اسی آیت کو دیکھتے ہیں تو شریعت کو استاد کہا جا رہا ہے, ایک بڑا رتبہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اب شریعت استاد کیسے بنی ہے؟ شریعت استاد ایسے بنی ہے, اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال جو ہے وہ میں دوں گا. اگر ہم خروج کی کتاب کے اندر چلتے ہیں, پرانے عہد نامہ کے اندر چلیں, خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر جب ہم 17ویں آیت تک یہ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں, ان تمام آیات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 10 احکام جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. جی. اور یہ 10 کے 10 احکام جو ہیں یہ ہمیں دراصل خدا سے ملانے کا ایک راستہ ہے, ایک ذریعہ ہے. جی. یہاں پر خدا جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے. خدا بتا رہا ہے, جیسے ہم 3 آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. جی. یعنی شریعت سے سکھایا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ زندہ ہے اور باقی سب جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں, وہ غیر معبود ہیں, کسی اور کو جو ہے وہ نہیں ماننا. جی. لہٰذا اس لیے شریعت جو ہے وہ استاد ٹھہری ہے. پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں 4 آیت کے اندر, تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. اور یہاں پر بھی خدا جو ہے وہ شریعت کے وسیلہ سے, کلام کے وسیلہ سے بتا رہا ہے کہ تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, یعنی بت پرستی جو ہے وہ نہ کرنا. اور شریعت ہمارا استاد بنی, ہمیں پتہ لگا کہ ہم نے بت پرستی جو ہے وہ نہیں کرنی ہے. جی. اسی طرح سے ان سارے 10 احکام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے وسیلہ سے ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. ان کے وسیلہ سے ہم خدا کی شخصیت کو جو ہے وہ جان رہے ہیں. ان کے وسیلہ سے ہم خدا کی جو ایک قادر ذات ہے اس کے تعلق سے ہم جو ہے وہ جان رہے ہیں. اور جب ہم نے ان ساری باتوں کو جان لیا تو پھر ہم جو ہے وہ مسیح تک پہنچتے ہیں. کیونکہ یہاں پر یہ آیت جو ہمیں غلطیوں 30 باب اور اس کی 24 آیت جب نے پڑھی ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی. اب مسیح تک اس نے ہمیں کیسے پہنچا دیا؟ جب ہم نے خدا کی ذات اقدس کو جان لیا, جب ہم نے ساری باتوں کو جان لیا تو پھر شریعت نے ہی ہمیں بتایا. جیسے کہ پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں, بلکہ 14ویں آیت سے دیکھ لیتے ہیں, اور لکھا ہے, اور خدا نے سانپ سے کہا, اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا, تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. اور 15ویں آیت میں لکھا ہے, اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل
اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پر شریعت جو ہے وہ ہمارا استاد بنی ہے، جس نے ہمیں مسیح کے بارے میں جو ہے وہ بتا دی ہے کہ تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا، یعنی یسوع مسیح۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے یہاں پر خدا نے ہمیں خود ہی جو ہے وہ بتا دیا، شریعت کے وسیلہ سے ہمیں پتہ لگ گیا، یعنی شریعت ہمیں مسیح تک لانے کے لیے جو ہے وہ ہمارا استاد ٹھہری ہے۔ لیکن اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، یعنی شریعت کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے۔ اور جب ہم مسیح تک پہنچ گئے ہیں تو پھر آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ اب اگر ہماری راست بازی ہے تو وہ شریعت سے نہیں ہے، بلکہ اب اگر ہمیں راست بازی ملنی ہے تو وہ ہمیں ایمان لانے سے، یسوع مسیح کے ساتھ چلنے سے، یسوع کو اپنی زندگی دینے سے جو ہے وہ ہمیں راست بازی اور نجات جب وہ ملنی ہے۔ اور تیسرے باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ یعنی اگر راست بازی ہے تو وہ یسوع پر ایمان لانے سے ہے، اگر جو ہے وہ نجات ہے تو یسوع پر ایمان لانے سے ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، شریعت ہمیں راست باز نہیں ٹھہرا سکتی، کیونکہ شریعت تو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے، یہ غلط کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے۔ لیکن جب یسوع مسیح آ گیا تو جو کچھ غلط تھا اس نے اس سب کو ختم کر دیا، اور اس نے ان سارے گناہوں کو جو ہمارے اوپر تھے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ان کا برملا تماشا بنایا اور ہمیں آزاد کر دیا، اور ہم راست باز ایمان لانے کے وسیلہ سے جو ہے وہ ٹھہرے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ سو ناظرین، آج کے ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر پرویز صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ گلتیوں کے خط میں موجودہ کلیسیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب۔ موجودہ کلیسیا یعنی کہ میں اور آپ، ہم جتنے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پہلی بات جو بڑی خوبصورت انداز میں مقدس پال نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور بڑا واضح اور بڑی سلیس اردو میں ہم تک پہنچائی ہے، وہ یہ ہے کہ نجات اعمال پر مبنی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں، آج کی کلیسیا، آج کا چرچ یہ سوچتا ہے کہ میرے اچھے کام، میرے اچھے اعمال جو ہیں وہ مجھے نجات دے دیں گے، یا کوئی بھی اگر یہ سوچتا ہے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کو بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ 30 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت، خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے محتاط ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں، وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ آمین۔ راست باز شخص ایمان سے جیتا رہے گا، یعنی کس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ کے اچھے اعمال، اچھا کردار، اچھے کام کاج، آج سخاوت بہت زیادہ کرتے ہو، آپ نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہو، اس کے باوجود بھی نجات حاصل آپ نہیں کر سکتے۔ نجات لینے کے لیے ایمان لانا ہوگا، ایمان رکھنا ہوگا۔ اور 30 باب کی جو 6 آیت ہے، میں یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ہے، جس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، وہ بھی صرف اور صرف ایمان لانے کی وجہ سے راست بازی اس کی گنی گئی ہے، وہ راست باز گنا گیا ہے۔ یعنی کہ اچھے کام کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بہت سارے کام کرنے کی وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے کیا اچھے کام کیے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے۔ یعنی کہ آج بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، کلیسیا میں رہتے ہوئے چرچ کو پیغام ہے، اور جو کلیسیا میں نہیں ہے، جو چرچ کے باہر ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کا بھی اگر یہ خیال ہے کہ ہمارے اچھے اعمال، ہمارے اچھے کردار،
ہمیں بادشاہت میں خدا کی بات سے ہمیں پہنچا دیں گے, جنت الفردوس میں پہنچا دیں گے, خدا کے پاس پہنچا دیں گے, تو ایسا ممکن نہیں ہے, بلکہ یسوع مسیح پر ایمان ہی نجات ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں. نجات کمائی نہیں جا سکتی کہ ہم اچھے کو کام کر لیں تو ہمیں نجات مل جائے گی, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ایک ہی چیز اور ہو سکتی ہے جس کو ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے نیک اعمال ہیں یہ شرط ہے کہ ہم نہیں, نیک اعمال شرط نہیں ہے, بلکہ نیک اعمال یسوع مسیح کو قبول جب ہم نجات پا لیتے ہیں نا, یہ اس کے فروٹ ہو سکتے ہیں, یہ اس کے پھل ہو سکتے ہیں. یعنی کہ نجات ایک شخص پا جاتا ہے, وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے, وہ چرچ بن جاتا ہے, وہ کلیسیا بن جاتا ہے, پھر خام خواہ ہی اس کی زندگی سے نیک اعمال شروع ہو جاتے ہیں, جس کو سپورٹ کر رہی ہے گلتیوں کے نام خط اس کے 5ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت. روح کا پھل محبت خوش, میں اس کو آپ کے ساتھ مل کے پڑھنا بھی چاہوں گا. کلام کیا کہتا ہے, میں 22ویں آیت لکھا ہے, مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے, ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ہم نے یہ نیک کام ہے سارے, یہ اچھائی کی طرف جاتے ہیں, ہمارے راست باز بناتے ہیں, لیکن راست باز بننے کے لیے یہ نہیں کہ ہم راست بازی کے کام کروں گا تو پھر میں نجات پا جاؤں گا, یا آپ راست بازی کے کام کریں گے. آج کی کلیسیا, موجودہ کلیسیا کو پیغام پولس رسول کا یہ ہے اس خط کی وجہ سے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی وجہ سے نہیں, بلکہ نجات پانے کی وجہ سے, یہ اس کا فروٹ ہو سکتا ہے, اس کا پھل ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا, پھر ہمارے اعمال جو ہیں خام خواہ بہتر ہوتے جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا فوکس اب کس پہ, فوکس ہے یسوع مسیح پہ. یسوع مسیح, جب یسوع مسیح پہ فوکس ہے, ہم یسوع مسیح کو تاکتے رہیں گے, یسوع مسیح کو دیکھتے رہیں گے, تو پھر ہم یقیناً وہ کام کرتے رہیں گے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, طرز زندگی اور ہمارے اعمال جو ہیں بہتر ہوتے جائیں گے اور خدا کی طرف ہمیں لیتے جائیں گے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ برکت پائی ہے, اور ہم نے گلتیوں کے خط میں موجود ٹیچنگ کو خدا کے خدام کے وسیلہ سے سیکھا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پاسٹر ندیم صاحب آپ کا شکریہ, آپ اس شو میں آئے اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی. اسی طرح پاسٹر پرویز صاحب آپ کا بھی شکریہ, خداوند آپ کو برکت دے, آپ اس شو میں آئے, اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی. خداوند آپ دونوں خدام کو کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. سو ناظرین میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, فیتھ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.